कोई सरमाया है, अगर सबसे कीमती कोई दौलत है तो वो दौलत है ईमान की दौलत। अगर एक मुसलमान मरा तो उसके पास जमीन नहीं थी, कोई बात नहीं है। एक मुसलमान मरा, अच्छा घर नहीं था, कोई बात नहीं है। एक मुसलमान मरा, मुजफ्फरपुर सिटी के अंदर प्लाट नहीं है उसकी, कोई बात नहीं है। एक मुसलमान मरा, दरवाजे पर फोर व्हीलर नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक मुसलमान मरे तो वो मुसलमान होकर मरे, ईमान की दौलत लेकर के मरे, तो उससे बड़ी दौलत और कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान है, ईमान। छीनने के लिए न जाने कितने चोर, उचक्के, शैतान हमारे पीछे लगे हुए हैं इस दौलत को छीनने के लिए। जब तक एक मुसलमान दुनिया में रहता है तो शैतान ये कोशिश करता रहता है कि किसी तरह इसे बहका दे, इसे गुमराह करके इसका ईमान छीन ले। शैतान की कोशिश होती है कि इसके ईमान को छीन ले, हम जो ईमान की दौलत है इसके पास उसे लूट लें हम। पूरी जिंदगी शैतान कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, यहां तक कि एक मुसलमान दुनिया से गुजर जाता है ईमान की हालत में। अब जब एक मुसलमान हुआ, जब तक जिंदा है शैतान उसके पीछे लगा हुआ है। शैतान पीछे लगा हुआ है जिसका ईमान छीन ले। जब तक जिंदा था शैतान ईमान नहीं छीन सका, ईमान नहीं चुरा सका, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है शैतान। शैतान हिम्मत नहीं हारता है। जब एक मुसलमान जब तक जिंदा रहता है ईमान नहीं छीन पाता है शैतान से। जब मरने के करीब जाता है तो फिर शैतान पहुंच जाता है उसके ईमान को छीनने के लिए। शैतान फिर पहुंच जाता है ईमान छीनने के लिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की रूह निकलने वाली होती है, सुन रहे हैं जी आप लोग, सब लोग सुन रहे हैं। जितने लोग नहीं सुन रहे जरा हाथ उठाइए तो। वो लोग हाथ उठा रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं। जब एक मुसलमान मरने वाला होता है, रूह निकलने वाली होती है, तो शैतान फिर उसके ईमान को लूटने के लिए पहुंच जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज में कि जब किसी की रूह निकलने वाली होती है तो लोग क्या कहते हैं, लोग उसके पास बैठते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। और बहुत जगह ये देखा जाता है कि जो लोग मरने वाले के पास बैठे हुए हैं वो मरने वाले से कहते हैं कि कलमा पढ़ लो, तुम्हारा आखिरी वक्त है, अब जान निकलने वाली है, कलमा पढ़ लो। जबकि इस्लाम का, शरीयत का सही मसला ये है कि जब किसी की रूह निकलने वाली हो तो कोई भी उससे ये न कहे कि कलमा पढ़ लो, तुम दुनिया से जाने वाले हो। क्यों भाई? क्यों? हालांकि कलमा पढ़ना अच्छा काम है, अच्छा काम है ना कलमा पढ़ना, लेकिन मरने वाले से नहीं कहा जाएगा कि तुम कलमा पढ़ो। क्यों? इसलिए कि हो सकता है उसकी रूह निकलने वाली है, शैतान भी पहुंचा हुआ है उसके पास ईमान लूटने के लिए। शैतान गुमराह कर दे, लोग कहें कलमा पढ़ो और वो ये कह दे कि नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं खुदा को नहीं मानूंगा, और इससे आलम में उसका इंतकाल हो जाए। तो क्या हुआ? उसका ईमान तो खत्म हो गया, मुसलमान तो नहीं रहा। तो यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि जब भी किसी की रूह निकलने वाली हो, कोई बंदा या बंदी दुनिया से जाने वाला हो या जाने वाली हो, तो जितने रिश्तेदार या घर के लोग उसके पास बैठे हुए हैं वो मरने वाले से नहीं कहेंगे कलमा पढ़ो, बल्कि जितने लोग बैठे हैं वो खुद बुलंद आवाज से कलमा पढ़ेंगे। उनका सुनकर मरने वाला खुद ही कलमा पढ़ने लगेगा। ये तरीका। लेकिन शैतान अभी पीछे लगा हुआ है।
تو سمجھیے گا، شیطان ابھی ایمان چھیننے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے پیچھے لگا ہے. جب تک زندہ تھا شیطان پیچھے لگا تھا کسی طرح ایمان لوٹ لیں گے، ایمان نہیں لوٹ پایا. مرنے کا وقت قریب آیا تو پھر اس کا ایمان چھین لے نہیں چھین پایا. لیکن شیطان اب بھی ہمت نہیں آ رہا ہے، شیطان اب بھی ہمت نہیں آ رہا ہے. جب ایک انسان کی روح نکلتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اسے لباس پہنایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، قبرستان میں بعد جنازہ اسے دفنا دیا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مردہ کو دفنا دیا جاتا ہے، لوگ مٹی دے دیتے ہیں، تو 40 قدم ہٹنے کے بعد کوئی ایک آدمی یا حافظ صاحب محلے کے امام صاحب یا گھر کا کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہو کر کے اور کیا دیتا ہے؟ بولیے نا. اذان. تو جو آدمی اذان دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے؟ آدمی اذان کیوں دے رہا ہے؟ کیا قبرستان میں تو کوئی نماز نہیں ہے؟ نماز پڑھی جائے گی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس اذان کا بہت فائدہ ہے. اگر کسی کے گھر میں جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تو 7 دن تک کوئی اپنے گھر میں مسلسل اذان دیتا رہے گا، شیطان گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جنات اپنا بسیرا ہٹا لے گا. یہ جو اذان ہوتی ہے صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس اذان کا بڑا فائدہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک مردہ کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، لوگ مٹی دے دیتے ہیں، 40 قدم جو ہی ہٹتے ہیں لوگ، تو کیا ہوتا ہے؟ رب کے فرشتے منکر نکیر قبر میں پہنچ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ سوال کرنے کے لیے. اور ادھر وہ شیطان وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے. جو دولت ایمان کی ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، جب تک ایک مسلمان زندہ تھا شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، مرنے کا وقت قریب آیا شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اب مر بھی گیا ہے، قبر میں بھی چلا گیا، تب بھی شیطان ابھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے. پھر شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے قبر کے اندر. جب فرشتہ سوال کرتا ہے، پہلا سوال من ربک، اے دنیا سے مر کے آنے والے، دنیا کو چھوڑ کے آنے والے، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ تو اب وہی سے تنوا، وہی چور ایمان کا لٹیرا وہاں بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ شیطان وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے بتا، تو شیطان اشارہ کرتا، بتا دو میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب، بتا دو. وہاں بھی ایمان لوٹنے کے لیے شیطان پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے جب ایک مردہ کو دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد ایک شخص کھڑا ہو کر کے اذان دیتا ہے، تاکہ شیطان جب اذان ہو تو اذان کی آواز سن کر کے بھاگ جائے. اس لیے اپنے اپنے محلہ میں دیکھا ہوگا نا، جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے امام صاحب جاتے ہیں، مائک کا بٹن دباتے ہیں، مائک جھکاتے ہیں، اذان شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کتا بھونکنا شروع کرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولتا ہے نا کتا؟ نہیں بولتا ہے؟ بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے کتا؟ اس زمین کے اوپر دو ایسا جانور ہے جن جانور کو اللہ نے یہ شکتی دی ہے، یہ پاور دیا ہے، یہ طاقت دی ہے آنکھ کے اندر، کہ ہم تو انسان ہیں، ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، انسان. لیکن اللہ نے دو ایسے جانور ہیں، ایک گدھا ہے، دوسرا کتا ہے. گدھا کو کتا کو
کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، یہ طاقت دیا ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے۔ تو جو ہی جب اذان ہوتی ہے، جب امام صاحب اذان پکارتے ہیں تو کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کے کان میں اذان کی آواز نہ ملے۔ جب بھاگتا ہے تو وہی کتا دیکھ کر کے بھونکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قبرستان میں جب مردہ کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک شخص رک کر کے وہ کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے تاکہ مرنے والا جب مر کے گیا ہے تو جب سوال کا جواب دے تو اس کا ایمان وہاں بھی محفوظ رہ جائے، ایمان وہاں بھی بچا ہوا رہ جائے، شیطان ایمان نہ چھیننے پائے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مردہ مر کے چلا گیا۔ پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مرا، اس کے نام پر قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، میلاد خوانی ہوتا ہے، ہم کرواتے ہیں، ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے نا، وہ میلاد خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی۔ اور ایک خرابی اپنے سماج میں کیا ہے، حاجی صاحب توجہ کیجیے گا، آپ لوگ، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس کو بھی بھوک لگی ہے، جس طرح آپ کا تو بھوک لگی، ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہم بھی دوپہرے کھائے ہوئے ہیں۔ جب ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے نام پر لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، میلاد خوانی کرواتے ہیں۔ اپنے سماج میں کیا غلط رسم رائج ہے کہ جب فاتحہ ہوتی ہے بھور کے وقت میں، لوگ کیا کرتے ہیں، جو فقیر ہوتا ہے فقیر کو بلاتے ہیں اور فقیر سے فاتحہ کرواتے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ فاتحہ کون کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، جس کو سنگا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ناپاک ہے تو کیسے پاک ہوگا، جسے یہ طریقہ نہیں معلوم ہے اس کو بلا کر کے ہم فاتحہ اس سے کروا رہے ہیں۔ جس کو صحیح سے بسم اللہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے اس سے ہم فاتحہ کروا رہے ہیں۔ اور جو محلے کے امام صاحب ہے وہ اپنا روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی اچھی دعا ایک امام کر دیں گے، ایک حافظ قرآن کر دیں گے، عالم دین کر دیں گے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے سماج میں فقیر کو بلا لیتے ہیں، جس کو بسم اللہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے اس سے دعا کرواتے ہیں، وہ لمبا ہاتھ اٹھا کر اللہ فلاں چلتا رہتا ہے۔ تو اس محفل سے ایک پیغام لے کر جائیے کہ فاتحہ اس سے کرائیے جسے صحیح ڈھنگ سے فاتحہ کرنے آتی ہے۔ اپنے سماج میں ہے کہ فقیر کو دیا جاتا ہے نا، دیا جاتا ہے، اس کو دیجیے، لیکن فاتحہ کی بات آ جائے تو فاتحہ امام صاحب سے کروائیے، یا جن کو صحیح ڈھنگ سے فاتحہ سے کروائیے۔ اچھا، اور دوسری خرابی کیا ہے، جب فاتحہ ہوتی ہے، جیسے کسی کی ماں کا انتقال ہوا یا والد کا انتقال ہوا تو بہت جگہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ باپ کو جو چیز پسند تھی وہ ساری چیز کو فاتحہ کے سامنے جہاں فاتحہ کرتے لا کر رکھ دیتے ہیں، مٹھائی، کھانا، پانی، شیرنی لا کر رکھتے ہیں۔ اور بہت جگہ کیا ہوتا ہے کہ باپ جب کھینی کھانے والا ہوتا ہے تو کھینی بھی لا کر رکھتے ہیں، باپ کھینی کھانے والا ہوتا ہے تو کھینی بھی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ باپ پان کا شوقین تھا تو بیٹا فاتحہ کرواتا ہے، گھر والے فاتحہ کرواتے ہیں تو وہ پان کا سیلی بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی۔ فاتحہ وہ چیز کروائیے جو چیز پر فاتحہ ہوتی ہے، خینی، بیڑی، گٹکا پر فاتحہ نہیں ہے، اس چیز پر فاتحہ کروائیے جو کھائی جائے، جس کی بے ادبی، بے حرمتی نہ ہو، اس پر فاتحہ ہونی چاہیے۔ گٹکا پر، خینی پر، بیڑی پر، شیخر پر، رجنی گندھا پر، اس پر فاتحہ نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ کیا خرابی ہے ہمارے سماج میں؟ اس کے علاوہ ایک خرابی یہ ہے کہ کسی کا باپ مرا، کسی کا والد کا انتقال ہوا تو اب والد کی جو چیزیں تھیں جیسے چپل، جوتا، لنگی، کرتا،
जूता गमछा पजामा